अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अंज़लल्लाहु तआला दाअन इल्ला अंज़ल लहू शिफ़ाअन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, जो फ़आलुन लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर। आज़ीम ज़ात है, तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर साहिबों और अज़ीज़ साथियों और इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में हम नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ में नमाज के अहकाम व मसाइल बताए, जहाँ अल्लाह ने
ہمیں تجارت کا ایک ایک اصول بتایا ہے، جہاں کائنات کے رب نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول و قوانین بتائے ہیں۔ اسی طرح امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں ایک بہترین، ماہر، ذہین طبیب اعظم بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہمارا جنت میں جانا عزیز تھا، اسی طرح اللہ کے نبی کا ہمارا تندرست رہنا بھی عزیز تھا۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ایک سچا دین ہے، اور انسانی زندگی کے تمام معاملات، چاہے دنیاوی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو، ایک ایک چیز کے متعلق اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام احکام و مسائل میں اللہ کے نبی کی رہنمائی، طریقہ کار موجود ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کے بارے میں بھی ہمارا خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے رہنما، ایک لیڈر، ایک رہنمائی کرنے والے دنیا میں بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابدی بھی ہیں، آفاقی بھی ہیں، جامع بھی ہیں، اور ہر لحاظ سے نبی آخر الزمان نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیماریاں بھی بتائی ہیں، اور بیماریوں کا علاج اس کو بھی تجویز کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج و معالجے کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن آپ نے موسم کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، جس زمین پر آپ رہتے ہیں اس کے اعتبار سے، گرم اور سرد مزاج کے اعتبار سے، ایک ماہر طبیب سے مشورہ لینے کے بعد آپ اس چیز کو استعمال کریں گے، اللہ آپ کو ضرور اس میں شفا عطا فرمائیں گے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات میں ہر بیماری کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انزل اللہ تعالی داء الا انزل له شفاء۔ اگر اللہ نے آسمان سے بیماریوں کو نازل کیا ہے تو اللہ نے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا علاج بھی، شفا بھی اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ اور علاج کروانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور امام الدنیا
امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری میں ان صوفیوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں ولایت کے درجے تک پہنچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی بیمار ہو علاج نہ کروائے بلکہ بیماری کے آنے پہ راضی ہو۔ امام بخاری نے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے۔ علاج کروانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں تداووا عباد اللہ سبحانہ وتعالی، اے اللہ کے بندو تم علاج کرواؤ۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھی آسمان سے اللہ کے نبی کے لیے اتارا ہے تاکہ وہ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتائے۔ تیسری بات، حرام چیز سے جس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام چیز کے ساتھ علاج کروانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل لکل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کی دوا بھی اتاری ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تداؤوا بحرام، جو حرام چیزیں ہیں ان کے ساتھ علاج نہیں کروانا۔ آج اس دور میں بڑے ماہرین فن اپنی دوائیوں میں چرس بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں الکحل بھی ڈالتے ہیں، شراب بھی ڈالتے ہیں، افیون بھی ڈالتے ہیں۔ کوشش ہے آج کے ہمارے خطبہ میں سعودیہ کے بڑے پڑھے لکھے علماء موجود ہیں، وہ اس بات کی تائید ضرور کریں گے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز کے ساتھ علاج کروانے سے منع کیا ہے، لیکن مفتیان کے فتاوی جات یہ بتاتے ہیں اگر کوئی چیز ان کو استعمال کیے بغیر وہ خراب ہونا اس کا ممکن ہے، اس کی خرابی کو روکنے کے لیے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر بندہ مجبور ہو جائے، دنیا کے سارے ڈاکٹر ساری طب یہ کہے، سارا علاج انکار ہو جائے اور آدمی کہے، ڈاکٹر کہے یہ حرام چیز کو استعمال کیے بغیر اس آدمی کا علاج ممکن نہیں ہے، تو باعث مجبوری اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام کائنات کے پاس آئے تھے لوگ مدینہ میں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو اونٹوں کے چرواہے اونٹوں کے باڑے میں لے جاؤ، ان کو اونٹوں کا پیشاب پلاؤ، ان کو اونٹوں کا دودھ اونٹنیوں کا دودھ پلاؤ، یہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہ پیشاب پیا اور دودھ پیا۔ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ اس کے بغیر ان کی پیٹ کی بیماریوں کا علاج ناممکن ہے۔ جہاں ساری طب جواب دے دے اور حرام چیز کی تجویز آ جائے، اس کے بغیر اس کی جان کا بچنا مشکل ہے، تو جان بچانے کے لیے شریعت نے اتنی رخصت دی ہے۔ نبی مکرم رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا اور طویل عنوان ہے طب نبوی کے حوالہ سے، لیکن مختصر میں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات آج گورا کہتا ہے، آج کا پڑھا لکھا سائنسدان کہتا ہے ٹوتھ پیسٹ سے آپ کی حلق کی بیماریاں جائیں گی، آپ کے مسوڑوں کا علاج ہے، آپ کے دانتوں کا علاج ہے، آپ کی زبان کا علاج ہے۔ آج کا گورا آج تحقیق پیش کر رہا ہے، امام کائنات نے 1450 سال پہلے یہ علاج بتا دیا تھا، وہ علاج مسواک ہے۔
نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ مسواک جو ہے یہ سے آپ کی منہ کی پاکیزگی، منہ کے اندر جتنے بھی فاضل مادے ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ مسوڑوں کی ہوں، وہ دانتوں کی، وہ حلق کی ہوں، وہ زبان کی ہوں، آج کی سائنس بھی مانتی ہے مسواک اندر نے یہ طاقت رکھی ہے، منہ کی بیماریوں سے یہ مسواک بچاتی ہے۔ یہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہے، اور ایک بہترین علاج بھی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ وضو کے بارے میں بھی، وضو بھی ایک بہترین علاج ہے۔ میرے بھائیو، آپ زمین پہ چلتے ہیں، اربوں جراثیم آپ کے ناک میں جاتے ہیں، آپ کے منہ میں جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو لگتے ہیں، آپ کے چہرے کو لگتے ہیں، کروڑوں آپ کے جو جسم کے مسام ہیں ان میں جراثیم چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو وضو کی تعلیم دے کے وضو کروا کے 5 مرتبہ یہ جو جراثیم ہے ان کے خاتمے کا علاج محمد الرسول اللہ نے تجویز کر دیا تھا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی رہنمائی کی ہے، بعض لوگ بیماری آ جانے کو اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی سزا کہتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی وحی آتی ہے، کون سا تھرمامیٹر ہے کہ کہے اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس میں آیا، اللہ کے نبی بیمار تھے، بخار شدید ہے، میں نے ہاتھ رکھا لیکن میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے جسم پہ رکھا نہیں جا رہا تھا، اتنا شدید بخار تھا۔ اللہ کے نبی، آپ کو بھی اتنا تیز بخار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اللہ نے میرے لیے اجر بھی ڈبل رکھا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جس مومن مسلمان کو تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں پتے گرتے ہیں، اللہ ان کے بیماری کے ذریعے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے بیماری کو عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہماری صحت کے لیے بھی، علاج و معالجے کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں تجویز کی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہسپتال بھرے، کلینک بھرے، لوگ بیمار ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم اصل سے ہٹ گئے، ہم فطرت سے ہٹ گئے، ہم دین سے الگ ہو گئے، بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ میرے بھائیوں، آج کوئی کہتا ہے جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے فلاں قطرے ڈالو آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تو آج کی تجویز کردہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی 1400-1500 سال پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ اللہ کے نبی جب رات کو سوتے، صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی بہترین اچھی قسم کا سرما استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو ایک سرمے کا باقاعدہ نام بھی لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکتحلوا بالعصمت، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، عصمت سرما، الف تا میم اور دال، عصمت سرمے کو لازم پکڑ لو۔ اکتحلوا، علماء موجود ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ساری امت سے خطاب ہے، عصمت سرمے کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے، یہ آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے، یہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، اور آنکھوں کی جو پلکیں ہیں یہ پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ یہ میرے نبی نے آنکھوں کی بینائی کو لٹانے کا ایک اصول، علاج میرے نبی نے تجویز کیا ہے۔ نبی مکرم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنت بتائی ہے، ثلاثۃ فی ہذہ و ثلاثۃ فی ہذہ، 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں ہاتھ میں، سرما ڈالنا بھی سنت اور 3 مرتبہ ڈالنا بھی سنت رسول ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماری صحت کے لیے ایک علاج یہ بھی تجویز کیا ہے، جس کو ہم اللہ کے نبی نے عود ہندی کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کو عود ہندی کہہ لیں، کشت ہندی کہہ لیں یا کشت بحری کہہ لیں، ایک خوشبودار لکڑی ہے جس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ نبی مکرم کی صحابیہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، اللہ نے عود ہندی والی لکڑی میں 7 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 بیماریوں کی شفا۔ اگر کسی کو گلے کا مسئلہ ہے، گلے کا مسئلہ ہے، بچوں کو گلے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پانی نکال کر آپ ناک میں ڈالیں گے، حلق کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وذات الجنب، جس کو سینے کی بیماری، جس کو پسلیوں کی بیماری، علاج محمد الرسول اللہ نے تجویز کیا ہے۔ اگر آپ کو سینے کی بیماری ہے یا آپ کو پسلیوں کی بیماری ہے، اس کا رس نکال کر پیا جائے، اللہ اس کو شفا ضرور دیتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام قیس بنت محصن، جو عکاشہ بن محصن کی بہن ہے، اپنے شیر خوار بچہ، ابھی دودھ پیتا بچہ اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئیں۔ اللہ کے نبی کو سارا مسئلہ بتایا۔ آج بھی اس دور میں بھی خواتین اپنی انگلی سے کپڑے کو لپیٹ کے اس حصے کو دباتی ہیں، بچے کو سکون ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی ایسا کیا تھا، ساری وضاحت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اپنی انگلی کے ساتھ اپنے بچوں کو تکلیف کیوں دیتی ہو؟ ہذہ عود الہندی، آپ عود ہندی کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ یہ آپ کے بچے کے گلے کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے، بہترین دوائی ہے، جو اللہ کے نبی نے پسلیوں کے لیے، سینے کی بیماریوں کے لیے، حلق میں بچوں کو گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے سے گلے پڑ جاتے ہیں، آج کی سائنس تو آج بتا رہی ہے، میرے نبی نے اس کا علاج پہلے ہی بتا دیا تھا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ آج تحقیق کہتی ہے بلغم کا علاج ہے، دل کا علاج ہے، یرقان کا علاج ہے، دل کا علاج ہے، 20 ایسی بیماریاں ہیں جو آج تحقیق کر رہی ہے کہ عود ہندی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ یہ ان بیماریوں کے لیے اگر ماہر طبیب لائق فائق چاہے تو اس کے ذریعے بیماروں کا علاج کر سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا مکی کے بارے میں بھی یہ ارشاد نبوی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثنا مکی اور شہد کو ملا کر استعمال کیا جائے، اللہ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس میں شفا رکھی ہے۔ لیکن کوئی ماہر ہو، کوئی طبیب ہو، کوئی بندے کا پتر ہو جو ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہو اور بہترین مرکب تیار کر کے بتائے، دے لوگوں کو، میرے نبی کی مہر ہے، اللہ نے موت کے علاوہ اس کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتائے ہیں۔ ایک خطبہ میں سارے طب نبوی کا بیان تو مشکل ہے، جس طرح نائی دیگ کے اندر
ایک دو چاول چکھ کر کے بتاتا ہے کہ اس میں نمک اتنا ہے، اس میں مٹھاس اتنی ہے، تو ہم بھی وہ دو چار چاول آپ کو چیک کروا رہے ہیں کہ میرے نبی نے بطور طبیب لوگوں کی صحت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے ذریعے بھی علاج بتایا ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام وما السام قلت الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو کلونجی کے کالے دانے ہیں ان کو کالا نہ سمجھو، ان کو نور سمجھو، یہ روشنی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ابجر نعا نام ہے صحابی کا، وہ بیان کرتے ہیں میں بیمار ہوا، میرے پاس ابن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے آ کے میری بیمار پرسی کی اور کہا تم کلونجی کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے 5-7 دانے لو، ساتھ زیتون میں ملا کے پیو، اللہ آپ کو ضرور شفا عطا کریں گے۔ انہوں نے وہ کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے ذریعے بھی علاج بتایا ہے۔ بہت سے اس کے علاج نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ معدے کا علاج کلونجی کے اندر، معدے میں سوزش ہے، السر ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب مہر لگا دی ہے سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن ہم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں فاسٹ فوڈ نظر آتے ہیں۔ میرا بچہ برگر تو مانگتا ہے، شوارما تو مانگتا ہے، ہوٹلنگ تو مانگتا ہے، اگر نہیں مانگتا میرے نبی کی بتائی ہوئی فطرتی چیزوں کو نہیں مانگتا، نہ باپ کو پتہ، نہ باپ کو پتہ، نہ بیٹے کو پتہ، وہ دے گا کیا؟ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مختصر صرف اشارات کی شکل میں، اللہ نے عجوا کھجور کے اندر بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی شفا رکھی ہے، اس کے ذریعے بھی علاج اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ ان العجو فی الجنہ، جس طرح حجر اسود پتھر ہے آسمان سے آیا تھا، اسی طرح یہ مبارک پھل بہترین عمدہ کھجور بھی اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زہر کا بہترین علاج ہے۔ اور اللہ کے نبی کی دوسری حدیث من تصبح کل یوم 7 مرات، جو آدمی صبح نہار منہ 7 عجوا کھجوریں کھا لے، یہ میرے نبی کی باتیں ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح نہار منہ 7 عجوا کھجوریں کھانے والے کو نہ زہر اس پہ اثر کرتا ہے۔ کوئی جادوگر اپنی شرارت کرنا بھی چاہے، اپنی شرارت لگانا بھی چاہے، میرے نبی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے آپ ان کا استعمال کو معمول بنا لے، نہ زہر اثر کرے گا، نہ جادوگر کے جادو کا اثر کرے گا۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تجویز کیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار ہوئے، نبی مکرم ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم عجوا کھجور کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ بنو ثقیف قبیلے کا ایک طبیب حارث بن کلدہ ہے،
جاؤ اس کے پاس پیغام بھیجو، 7 کھجوروں کا وہ پاؤڈر بنا کے آپ کو دے۔ کھجوریں دی گئیں، پاؤڈر بنایا گیا، 7 کو پلایا گیا، دیا گیا، اللہ نے فوری شفا یابی عطا فرما دی۔ یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا ہے، بیماریوں کا علاج، بہت سے اس کے علاج اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اس کے فوائد بتائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اب فطرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاج بھی تجویز کیا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کو تلبینہ بھی کہتے ہیں، اس کو حریرہ بھی کہتے ہیں، جو کہ دلیہ اللہ کے نبی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں جو بیمار ہو جاتا تھا، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی گھر میں حریرہ اور تلبینہ جو کے دلیے کو بنانے کا حکم دیتے تھے۔ جس آدمی کا کام بیٹھنے کا ہے، وہ آفس میں بیٹھتا ہے، 12 گھنٹے بیٹھتا ہے، 8 گھنٹے بیٹھتا ہے، اس کو میں برادرانہ نصیحت کروں گا وہ اپنا ناشتہ تلبینہ کرے۔ پھر دیکھنا آپ کی پیٹ کی میل کچاول بیماریاں کیسے کیڑے ختم ہوتے ہیں۔ تجویز میرے نبی نے یہ علاج کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تجویز کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بعض مریض اس کو اچھا نہیں سمجھتے، حضرت عائشہ کہتی اللہ نے اس میں شفا بڑی رکھی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو آدمی تلبینہ کھاتا ہے، حریرہ کھاتا ہے، جو کا دلیہ بنا کے استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے معدے اور پیٹ کی بیماریاں، میل کچیل اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنا چہرہ دھوتے ہوئے چہرے کی گرد و غبار ختم ہو جاتی ہے، اللہ تلبینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی مہر ہے، سچی سچی 16 22 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری سند والی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم ہے، میرا ایمان ہے، جو آدمی تلبینے کا، جو کہ دلیے کا کھانا استعمال کرتا ہے، وہ نبی کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کو کبھی بھی دل کی بیماری نہیں لگ سکتی۔ آپ کہیں قاری صاحب آپ نے تو قسم اٹھا کے بات کر دی ہے، دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی دلیل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان التلبینۃ تجم فعاد المریض وتذهب ببعضها الحزن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تلبینہ استعمال کرتا ہے اللہ اس کی دل کی بیماریاں دور کر دیتا ہے، اس کے دل کے روگ اور غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جم فعاد المریض، دل کے مریض کے لیے، ہارٹ کے مریض کے لیے میرے نبی نے یہ دوائی علاج کے طور پہ تجویز کی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بڑا ہی کارآمد علاج ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں، مجھے کولیسٹرول ہے، مجھے یورک ایسڈ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، میرے معدے میں سوزش ہے، میرے فلاں مسئلے ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ نے تلبینہ کے اندر رکھا ہے۔ آ جائے فطرت کی طرف، آ جائے میرے نبی کی بتائی ہوئی تجویز، علاج و معالجے کے اعتبار سے اللہ آپ کو دنیا میں کبھی بیمار نہیں ہونے دے گا، اگر ہوگا تو وہ آپ کی بیماری آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی علاج ہمیں بتایا ہے
جس کو حدیث کی زبان میں من کہتے ہیں، کھمبی کہتے ہیں۔ من، جس طرح بنی اسرائیل کو من سلوہ ملتا تھا، بغیر محنت کے یہ جڑی بوٹی خاص کر گندم کی فصل میں اگتی ہے یا پہاڑوں پہ اگتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو آنکھوں کی بیماری ہے آنکھوں کی، کم نظر آتا ہے یا مسائل ہیں، ڈراپ بھی ڈال، لیکن کچھ باتیں میرے نبی کی بھی مان لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الکمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ اللہ نے کھمبی کے اندر آنکھوں کی بیماری کا علاج چھپا رکھا ہے۔ اس کا پانی امام کمال الدین بن عبد العزیز عظیم محدث گزرے ہیں، جو ابن عبد کے نام سے مشہور ہیں، کہتے ہیں میری بینائی ختم ہونے کی قریب تھی، میرے ذہن میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان آیا، میں نے کہا میرے نبی کا فیصلہ ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کھمبی لی، اس کا پانی نچوڑا، میں نے آنکھ میں ڈالا، اللہ نے میری بینائی کو ختم کر دیا۔ سیدی عبد الرحمن بن صخر الدوسی المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے 5-7 کھمبیاں لی، اس کا پانی نچوڑا، شیشی میں ڈالا، میری ایک خادمہ باندھی بیمار تھی، ان کو آنکھوں کا مرض لاحق تھا، میں نے اس کو دی، اس نے وہ کھمبی کا پانی آنکھ میں ڈالا، اللہ نے اس کو بھی شفا یاب عطا کر دیا۔ میں نے پہلے کہا ہے، یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے والے سے بھی اللہ کے قرآن نے بھی بتایا، اللہ کے نبی نے بھی بتایا۔ ایک دو باتیں انتہائی مختصر، اللہ کے نبی پر اللہ نے قرآن نازل کیا، فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شہد میں شفا رکھی ہے، بار بار کہہ رہا ہے، یقین شرط ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ہی عسلن، اس کو شہد پلاؤ۔ اللہ کے نبی پلایا لیکن آرام نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کہا پھر پلاؤ، اس نے پلایا، اللہ کے نبی آرام نہیں ہے، افاقہ نہیں ہے، پھر پلایا، اللہ کے نبی افاقہ نہیں ہو رہا، آرام نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیہ، کائنات کے رب کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، جاؤ دوبارہ پلاؤ۔ اس نے پھر یقین سے پلایا، اللہ نے شفا دے دی۔ شفا قرآن بھی کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی کہتا ہے۔ آج کی طب نے کون کون سے فوائد گنوائے ہیں، اس کو گنوانے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، باقی چیزیں ہم نے ابھی بیان کر لی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس مشکوں میں، مٹکوں میں یہ ساری چیزیں استعمال کرتے تھے۔ آب زمزم، آب زمزم، یہ بھی اللہ نے اس میں بھی بڑی شفا رکھی ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکہ طعام طعم، یہ کھانے والوں کو، بھوک لگنے والوں کے لیے خوراک کا کام دیتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آب زمزم، زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی نہیں، یہ ڈبل جملہ ہو جائے گا۔ آب کا معنی ہی پانی ہوتا ہے، اکثر پڑھے لکھے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، آب زمزم کا پانی نہیں، یا زمزم کا پانی یا آب زمزم، اتنا جملہ اردو ادب کے اعتبار سے درست لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کو سامنے رکھ کے، جو نیت کر کے زمزم کا پانی استعمال کیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کو شفا لا دے۔ اللہ کے نبی تو مٹکوں میں، مشکوں میں زمزم کا پانی بھر لیتے، مریض آتے، پلاتے بھی تھے، نہلاتے بھی تھے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہو تو شفا ملتی ہے۔
امام ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر اس بات کو لکھا ہے، میں بیمار ہو گیا، کوئی طبیب نہیں مل رہا، میں نے اس نیت سے زمزم پیا، اللہ تیرا یہ بندہ اس نے تو بڑا حدیث کا کام کرنا ہے، بڑا تیرے دین کا کام کرنا ہے، بیماریوں نے ڈیرا لا رکھا ہے، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، زمزم پی، زمزم پیا، اللہ نے امام ابن قیم کو صحت یابی سے ہمکنار کر دیا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حجامہ کے ذریعے بھی اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہے۔ جو جسم میں خاص حصے میں جہاں درد ہے، جہاں کو مسئلہ ہے، وہاں سے جو ماہر حجامے والا ہے، ماہر آدمی ہو، جو حجامہ کرنے کا اسپیشلسٹ ہو، اس سے ضرور کروائیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس بیماری کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جابر بن عبداللہ مقنع بن سنان تابعی رحمہ اللہ کے پاس آئے، وہ بیمار تھے، بیمار کرسی کے لیے آئے، کہا آپ حجامہ کیوں نہیں کرواتے؟ جب تک حجامہ نہیں نہ کرواؤ گے میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا۔ حجامہ کروایا، اللہ نے شفا دے دی۔ نبی مکرم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، ان میں سے ایک حجامہ کروانا ہے، سینگی لگوانا ہے، حجامہ کروانا ہے۔ آخری حدیث نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاند کی قمری مہینے کے اعتبار سے 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 21 تاریخ کو حجامہ کرواتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو شفا ضرور دیتا ہے۔ کروانا ہے تو ان طریقوں کا اعتبار کریں، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اگر شفا کی نیت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل بھی ہے تو آپ ان طریقوں میں حجامہ کروائیں، اللہ آپ کو جسمانی بیماریوں سے دور فرما دے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میرے بھائیوں عورتیں بھی حجامہ کروا سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے حجامہ کروانا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کے حوالے سے بات کیا، آپ اسے حجامہ کروا لے۔ حدیث کا راوی جو روایت کرتا وہ کہتا ہے وہ جس نے حجامہ کرنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی تھی وہ حضرت ام سلمہ کا رضائی بھائی تھا یا نابالغ بچہ تھا۔ روزہ رکھا ہے، احرام پہنا ہوا ہے، آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، یہ شریعت نے رخصت دی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا یہ بھی ہے، مختصر بات کرتا ہوں، اللہ نے گائے کے دودھ میں بھی شفا رکھی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لکھا ہے البانها شفاء، اللہ نے گائے کے دودھ میں بھی شفا رکھی ہے، اس کو شفا کی نیت سے استعمال کرنا چاہیے۔ ماء الشعیر، جو کا پانی بھی انسان کے لیے صحت مند ہے۔ حضرت علی بیمار ہوئے، بخار ہوا، انتہائی کمزور، اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا بخار تو اتر گیا ہے، ماء الشعیر جو کا پانی پیو، اس سے بندے کی طاقت بحال ہوتی ہے، نبی نے بتایا ہے۔ اسی اللہ کے نبی نے اور بھی چیزیں بتائی ہے، بخار کا علاج اللہ کے نبی نے فرمایا، آج تو سائنس کہتی ہے اس کو پانی کی پٹیاں کرو، میرے نبی نے کہا بخار دوزخ کی آگ میں سے ہے، اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ آج کی تحقیق کچھ ہے، میرے نبی نے تو آج سے پہلے بتا دیا تھا۔ اصل ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں، فطرت پہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اپنائیں، اللہ آپ کو شفاء کاملہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید بات کروں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح پشاور کی مسجد کے اندر دھماکہ ہوا ہے، انتہائی گھٹیا لوگ اللہ کی مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑتے، پتہ نہیں ان کو کون تعلیم دیتا ہے، یہ تکفیری ذہن کے لوگ جن کو جنت، دھماکے کے پیچھے جنت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، آپ کو جنت ملے گی، آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا، نہیں میرے بھائیو، علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور
تو تعلیم بھی فتنہ. میرے اشعار تو نہیں ہے، میں تو ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں. اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.